नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, ये सूरत बकरा की आयात 138 ता 141 पहले पारे की गोया आखिरी आयात हैं दर्स कुरान के एतबार से, और 16वां रुकू सूरत बकरा का इख्तिताम पजीर हो रहा है, और इस रुकू का भी ये आखिरी दर्स है। तो सिबक़त अल्लाह आगाज़ यहाँ से हो रहा है, और ये एक जुज़ है, इससे पहले कुछ चीज़ हज़फ है। सिबग़त अल्लाह, इसका तर्जुमा तो है अल्लाह का रंग, लेकिन आगाज़ में जो लफ्ज़ हज़फ है उसको साथ मिलाकर पढ़ें तो होगा अल्लाह का रंग इख्तियार करो, अल्लाह का रंग अपनाओ। या अगर मुसलमानों की तरफ से कहा जाएगा तो फिर कहेंगे हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया, हम अल्लाह वाले बन गए, तो हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया, तो ये बात होगी। वमन आसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, अल्लाह के रंग से बेहतर और किसका रंग हो सकता है। व नहनु लहू आबिदून, हाँ जी, अब ये रंग है जी, वो रंग क्या है। व नहनु लहू आबिदून, कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके गुलाम हैं, उसके इताअतशार हैं, और उसी के सामने झुकने वाले और सजदा रेज हैं। तो अल्लाह का रंग, अच्छा अब इसमें थोड़ी सी वजाहत और है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का रंग आपको कहाँ से मिलेगा। उसवे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसकी अमली शक्ल है। कुरान मजीद किताब है जिसमें अहकामात हैं और रहनुमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सिम किताब है। सिबग़त अल्लाह कहाँ मिलेगा। उसवे मुस्तफ़ा में। लेकिन मुसलमानों में अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि बाहर की अक़वाम चूँकि मुसलमान हुई और कुरान मजीद की तालीम को उस दर्जे उन तक ना पहुँचाया जा सका, लिहाजा जो कौमों के अंदर चीज़ें मौजूद थीं, मज़हब के नाम पे मौजूद थीं, अखलाक के नाम पे मौजूद थीं, या उनके मुस्लिहीन की अपनी तरजीहात थीं, तो जहाँ जहाँ कोई मुस्लिम बैठा हुआ था उसने कुरान भी पढ़ा और उसवे मुस्तफ़ा को भी जाना, और उसके बाद अपने जो ज़ौक़ था जी, या अपने जो पहले से चली हुई आई हुई चीज़ें थीं उनको भी आगे चला दिया है। अब हमारे यहाँ दरवेश पैदा हो गए, तारिक दुनिया किस्म के लोग पैदा हो गए, और वो वलीउल्लाह करार पा गए, और तर्क दुनिया जो है वो एक अल्लाह तक पहुँचने का बहुत अहम वसीला और ज़रिया बन गया है जी। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में इस नौयत की कोई गुंजाइश नहीं है। वो ये जोगी साधु और इस किस्म के जितने भी वो थे मजहबी मोतक़िदात रखने वाले तारिक दुनिया किस्म के लोग, नहीं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुसलमानों के अंदर ये दरवेश और वलीउल्लाह के तौर पे मारूफ है। ये बात समझानी है कि वो इस्लाम नहीं है और सिबग़त अल्लाह नहीं है जी। सिबग़त अल्लाह जो है ना, वो उसवे मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर ताजिर भी थे, हुजूर ने शादियाँ भी की, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कारोबार ज़िंदगी किया, सदारत अपना तिजारत की रहनुमाई की। आपने सुना होगा इब्राहिम इब्ने अदहम का वाक़या जी, कि उन पे कोई हाल पैदा हुआ तो उन्होंने बादशाहत छोड़ दी। अंदाज़ा करो, बादशाहत छोड़ दी। भाई बादशाहत छुड़ाना मकसूद नहीं है, ये सिबग़त अल्लाह नहीं है। सिबग़त अल्लाह क्या है। उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह मुकर्रर हुए, इस्लाम की पटड़ी से उतरी हुई थी थोड़ी सी गाड़ी, इस्लाम की गाड़ी पटड़ी से उतरी हुई थी। लोगों ने जुल्म आम कर लिया था, हुक्मरान तबके ने लोगों की जायदादों पे कब्जे कर लिए थे, और ताकत के जोर पर बादशाह बन जाते थे, और नॉमिनी जो है ना वो अगला बादशाह होता था, और अवाम उसको मानने पे मजबूर होते थे, और हुक्मरान तबका जो है ना वो ताकतवर होकर अवाम पे जुल्म कर रहा था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को इस नौयत का समाज मिला,
انہوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. ہاں انہوں نے ایک بات تو یہ کہی بھی میں مسلط ہو گیا ہوں, اگر آپ کسی اور کو منتخب کرنا چاہتے ہو تو منتخب کر لو. تو عوام نے کہا نہیں جی آپ ہی ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا آپ اگر میں ہی ٹھیک ہوں تو پھر جن جن لوگوں نے دوسروں کی جائیدادوں پہ ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے واپس کرو, انہیں دو. لو جی کھلبلی مچ گئی. اور جنہوں نے یہ مال و دولت اکٹھا کیا ہوا ہے ناجائز وہ نکال کے لے کے آؤ اور سرکاری خزانے میں جمع کرواؤ. خود اپنے پاس جو کچھ تھا, اپنی بیوی وہ بھی بہت اعلیٰ خاندان کی خاتون تھیں, ان سے کہا کہ جی مجھ میں اور اپنے مال میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو. انہوں نے کہا جی میں تو آپ ہی کو منتخب کروں گی. چنانچہ مال لیا اور جا کے بیت المال میں جمع کروا دیا. تو یہ کچھ انہوں نے کیا. تو یہ اسوہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حکمرانی چھوڑ کر درویش بن جانا اور ترک دنیا اختیار کر کے اور وہ ساری چیزوں سے محروم ہو جانا, یہ اسوہ مصطفیٰ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ولی اللہ ہیں وہ کس قسم کے ہیں؟ جب ان پر حقیقت منکشف ہوتی ہے تو وہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں, جنگلوں میں جا آباد ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں. نبی نے غار سے نکل کر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور یہ صبغت اللہ ہے. قل آپ ان سے فرما دیجئے آتحاجوننا فی اللہ ہے, کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ یہی صبغت اللہ, اللہ کا رنگ کیا ہے, یعنی اللہ کی تعلیم اور ہدایت کیا ہے. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہمارے لیے ہمارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم اسی کے مخلص ہیں, یعنی اخلاص سے اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا اور نصارا, کیا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہود اور نصارہ تھے؟ کل آپ ان سے فرما دیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, آپ ان سے فرما دیجئے انتم اعلم ام اللہ, کیا تم جانتے ہو یا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے وہ کیا تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک شہادت ہو جو اس نے ساری دنیا کے سامنے دینی ہے, اس پہ وہ مامور ہو لیکن وہ شہادت کو چھپا لے, اس پہ روک لگا کے بیٹھ جائے اور محض اس لیے کہ اس کی خواہشات کے خلاف ہے, اس کی تمنا اور آرزو کچھ اور ہے اور شہادت کچھ اور ہے, تو شہادت کو چھپا لے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے جو تم کرتے ہو. اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے مقاصد کیا ہیں, تمہارے ارادے کیا ہیں اور تمہاری تمنائیں اور آرزویں کیا ہیں اور تم کدھر جا رہے ہو اور کیا چاہ رہے ہو, اللہ خوب جانتا ہے. اچھا جی, یہاں پہ پھر وہی مضمون آ گیا ہے کہ یہود و نصارہ بننے کو کہتے ہیں جی, کہ تو پھر اور نام لیتے ہیں اپنے. قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. لو جی, نہ شیعہ نہ سنی, کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں وہ ہوں. تو ہم سارے کے سارے وہی ہو جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کیونکہ انہی کے پیروی ہے نا. علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں دیکھیں نا کیا کچھ ہے, توحید ایک فرقے کا موضوع ہے, صحابہ دوسرے فرقے کا موضوع ہے, اہل بیت تیسرے فرقے کا موضوع ہے, اور عشق رسول چوتھے فرقے کا موضوع ہے, شان اولیاء پانچویں فرقے کا موضوع ہے. یہ الگ الگ موضوع بنائے ہوئے ہیں ہم نے, اور یہی ہماری فرقوں کی پہچان ہے, اور اس کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اور علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ یہ امت اگر اکٹھی ہو سکتی ہے نا ایک جگہ, ایک پلیٹ فارم پہ, وہ کیا ہے, وہ کون سا نام ہے؟ وہ نام ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب جمع ہے, اور یہی ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو وہ جو علامہ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ جی واحد ذریعہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کی تعلیم کا واحد ماخذ ہے.
حضور ہی نے ہمیں فرمایا، اور عشق رسول والے بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ سے متعارف ہمیں حضور نے فرمایا، بھی ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دیگر مطلب جو عزت میں جائیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس میں سب کا اتفاق ہے، اتفاق زیادہ ہیں، اور یہ بس ہمارے مزاج ہیں لڑاکی قسم کے نا، لڑاکا مزاج چونکہ ہمارے بن گئے ہیں۔ پہلے ہم غیر مسلموں سے لڑتے تھے، ان پہ فتح پاتے تھے، اور امت کی بھی عزت تھی اور اس کی شان بھی تھی۔ پھر ہم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، ایک دوسرے پہ فتح پانا شروع کر دی، نتیجہ کیا ہوا کہ امت کا بیڑا غرق ہو گیا، اور غیر جو ہے وہ مسلمانوں پہ بھی غالب اور قابض ہو گئے۔ تو یہ نتیجہ ہوا۔ اب اس کو دیکھ کر بھی اگر ہم نہ سنبھلیں، نہ سمجھیں، اور قرآن مجید کی واضح تعلیمات آنے پر بھی ہم اپنے فیصلے تبدیل نہ کریں، اتحاد کی طرف نہ آئیں، اتفاق کی طرف نہ آئیں، اور ان مسائل میں جن میں الجھے ہوئے ہیں، لڑاکے بن گئے ہیں، تو وہ لڑاکا پن جو ہے نا، وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ اس کو استعمال میں لائیں۔ اور اب تیر اور تلوار، نیزے اور ڈھال کی جنگ نہیں رہی، اب علم کی جنگ ہو گئی ہے، اکنامکس کی جنگ ہو گئی ہے، اور اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی اور بہترین قسم کے ہتھیار تیار کرنے کی جنگ ہو گئی ہے، اور اس میں بڑی ارگ سوزی اور دماغ سوزی کی ضرورت ہے، اور راتیں جاگنی پڑتی ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر سے پوچھیں اور ان کی ٹیم کے افراد سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا کر کے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان کو سرفراز کرے، اور ہمیں ان کی عزت کرنے ہیں۔ فیصلے تو ہم نے کرنا ہے، لیکن یہ ہمارے بڑے جو ہیں جنہوں نے انہیں ابھی تک نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے، تو وہ کچھ سوچیں اس بارے میں، اور احسان شناس بنیں اور محسن کش نہ بنیں۔ جو قوم ہو، افراد ہوں جو محسن کش بن جاتے ہیں نا، ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، ان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کسی جگہ بھی عزت کے قابل نہیں رہتے۔ احسان پہچاننے والے ہیں، محسنین کو پہچاننے والے جو ہیں نا، ان کی قدر ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اور بندوں کے ہاں بھی، اور ان کو جیدار بہادر اس طور پہ لوگ جانتے ہیں، ان کو ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ ضمنی طور پہ ایک بات آ گئی تھی، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اتحاد اور اتفاق کی۔ ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، نام وہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس سے بہتر نام کوئی نہیں ہے، مسلمان ہم ہیں بھی سارے کے سارے۔ تو پھر یہ ساتھ یہ جو ساتھ لائے کے صاحب کے لگا لیے ہیں، جس نے تفریق پیدا کر دی، ہاں لگائیں آپ، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ علی گڑھ والے اپنے آپ کو علیگ لکھتے رہے جی، اور یہ گورنمنٹ کالج والے اپنے آپ کو راوین لکھتے ہیں، کبھی کہیں کہیں ایک دوسرے کی مدد بھی کر دیتے ہیں، لیکن یعنی اس قسم کی پہچان۔ دیوبند ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کے کوالیفائڈ لوگ اگر دیوبندی لکھتے ہیں اپنے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے۔ بریلی ایک مدرسہ ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی بریلوی لکھ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب بریلوی دیوبندیوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور اپنے پیروکاروں کے اندر ان کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں، اور ان کی تشریحات کو اپنا رنگ پہنا کر یعنی ان کو ان کے ذمے لگاتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ کہتا ہے میں نے تو سوچا بھی نہیں ہے اس قسم کی بات ہے، اور آپ مجھے میری طرف یہ منسوب کر رہے ہیں۔ نہیں، تو نے سوچا ہو نہ سوچا ہو، جو ہم نے سوچ لیا وہ درست ہے۔ تو اس طرح اپنے پیروکاروں کے خلاف، اپنے پیروکاروں کے دلوں کے اندر دوسروں کے خلاف نفرت پیدا کرنا، اور اس نام پہ پکے رہنا کہ یہ نام جو ہے یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ جی ہاں، ہمارے بزرگوں کی کچھ دعائیں ہیں، یا اللہ اہل سنت کی خیر ہو، بھائی باقی جو ہے سارا جہان پڑا ہوا ہے وہ اس کا کیا ہو، باقی مسلمان ہی ہے نا، آپ سب مانتے ہیں۔ تو یہ کافر قرار دینے کی جو فیکٹریاں ہیں ان کو ہم بند کریں، اور اپنے طور پہ نا وہ فتوے ٹھوک دیں کہ جی وہ کافر، میں کہتا ہوں وہ کافر ہے، یعنی جو میرے معیار پہ پورا نہیں اترتا وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو معیار جو ہے نا جی وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بس اسی کی طرف رجوع کریں، اس کے سامنے جھکیں۔ یہ نے کہا نا ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا اپنا معیارات لے کر یعنی ان معیاروں کو ترک کر دیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے معیار کو اپنا لیں، اور اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ جب آپ اس کے سامنے سر جھکا دیں گے نا تو سارے مسلمان آپ کو اپنے لگیں گے، ان کے ساتھ محبت کریں گے، آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کا مسلمان بھائی اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہے اور اس کی زبان سے بھی محفوظ ہے۔ ہاں جی، تو پھر ہم اس معیار پہ آئیں گے کہ کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو جائے، دل شکنی نہ ہو جائے، غلط فتویٰ نہ لگ جائے اور اس کا خون مجھ پر نہ آ جائے۔ تو خون تو دور کی بات ہے، دل میں میل بھی نہ پیدا ہونے پائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اس حوالے سے تھیں۔ آخر میں پھر وہی بات آئی ہے جو اس کے پہلے رکوع میں آئی تھی کہ تلک امت قد خلت، وہ ایک گروہ تھا، وہ گزر چکا، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسالون ما کانوا یعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تمہیں تمہاری کمائی کا نتیجہ ملے گا۔ اب نتیجہ اگر تو امت سرفراز ہے، سربلند ہے، معزز ہے، قوموں کے مقابلے میں وہ ایک بلندی پہ کھڑی ہے، پھر تو ہم ٹھیک ہیں، اسلام کی نمائندگی کرنے والے، اسلام کا پرچار کرنے والے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر امت میں انتشار ہے، افتراق ہے اور نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں اور تشدد ہے، ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہیں، جان خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، تو پھر یہ ہمارا ہی کیا دھرا ہے، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ یعنی یہ بار نہیں پائے گا، وزن نہیں ہوگا اس کا نامہ اعمال میں دائیں پلڑے میں، بلکہ یہ تو بائیں پلڑے میں جائے گا، دائیں پلڑے کو اوپر اٹھا دے گا اور گرفت کا باعث بن جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہیں ذہن دیا تھا، لیاقت دی تھی، قابلیت دی تھی، بولنے کی ایک نعمت سے سرفراز کیا تھا، اور تمہارے اندر کیا طلاقت لسانی تھی، پورے کے پورے مجمع کو بہا لے جاتے تھے، تو تم نے اتحاد پیدا کیا یا انتشار اور دوریاں پیدا کی؟ جی اگر انتشار نکل آیا نا، یہ دوریاں نفرتیں نکل آئیں، تو یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ محبت، قربت، اتحاد، یہ آج کا تقاضا ہے۔ تو یہی ان آیات کا تقاضا بھی ہے کہ بزرگوں کا نام لے لے کے نا وہ کہ ہم فلاں بزرگ کے ماننے والے ہیں، تم فلاں بزرگ کے ماننے والے نہیں ہو، اس لیے تم ہم سے جدا۔ بھائی اللہ کا ماننے والا تو ہوں میں، اللہ کے رسول کا ماننے والا تو ہوں، اللہ جب رسول جب ہمارے مشترک ہیں تو ہم پھر متحد ہیں، ہاں جی، مختلف نہیں ہیں، اس پہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔